relationships with British, as he hoped this would lead to greater opportunities for Muslims. This earned him a reputation of being too moderate and too British, but in fact, Sir Syed realized that the British were too powerful to overthrow and that Muslims would gain more by cooperating with them. Sir Syed Ahmad Khan wanted Muslims to have good relations with the Hindus, but he found out that Hindus did not want good relations. इसमें अब हम देखते हैं कि सर सैयद पॉलिटिकल अवेयरनेस किस तरह से बढ़ा रहे हैं सब कॉन्टिनेंट में, मुस्लिम कम्युनिटी में स्पेशली। इसके लिए उन्होंने कहा कि वो ये चाहते थे कि मुसलमान जो हैं उनका रिलेशनशिप हिंदूज़ के साथ अच्छा हो जाए। इसके लिए वो ये चाहते थे कि मुसलमान जो है वो भी हिंदूज़ की तरह जो है वो ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें, ताकि ये दोनों मिलकर अच्छे से काम कर सकें, अच्छे से सर्वाइव कर सकें सब कॉन्टिनेंट में। इसके लिए उन्होंने अपने जो है वो एसेज लिखे, जिसमें उन्होंने कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट लिखा और द लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया लिखा, जिसमें उन्होंने री एस्टैब्लिश गुड रिलेशनशिप विद ब्रिटिश के बारे में बात की। और इसके साथ साथ वो ये भी चाहते थे कि उनका मुस्लिम्स के लिए जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएँ। सर सैयद ये भी चाहते थे कि मुसलमान और जो हिंदुओं का रिलेशन है वो अच्छा हो जाए, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी देखा कि हिंदू नहीं चाहते कि उनका रिलेशन अच्छा हो। He also believed that Muslims should have good relations with Hindus, as they had a common long-term aim to restore the authority of the local people in their own country. In 1885, Indian National Congress was formed, which claimed to speak for Indians, but later it was found out that it was a body dominated by Hindus. जो है सर सैयद वो ये चाहते थे कि एज़ के मुस्लिम्स और हिंदूज़ का उस टाइम पर एम ये था कि वो ब्रिटिश राज से अपनी जान को छुड़ा लें, किसी तरह से ब्रिटिश राज ख़त्म हो जाए। इसके लिए फिर उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता है। उस ऑर्गेनाइजेशन में जो बेसिक मोटो था वो ये था कि वो मुसलमान और हिंदू दोनों के कलेक्टिव राइट्स के लिए बात करते हैं, लेकिन लेटर ऑन उनको ये पता चला कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो डोमिनेटेड बाय हिंदूज़ है और वो हिंदू के राइट्स के लिए ज़्यादा काम कर रही है। Sir Syed soon realized that the Hindus were not keen on working with Muslims, and he led him to the conclusion that the two groups could not work together. Sir Syed wanted Muslims to stay away from democracy, as the Muslims were in minorities in India and every election would be won by Hindus. In the time, he came to believe that Hindus and Muslims were different enough to be considered as two separate groups with the subcontinent. इसमें अब क्या होगा कि सैयद अहमद ख़ान को टाइम के साथ साथ रियलाइज़ होने लग गया कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो दोनों अलग अलग नेशंस हैं, वो अलग अलग कौमें हैं, वो उनके थॉट्स अलग हैं, बिलीव्स अलग हैं, सब कुछ उनका डिफरेंट है। इसके लिए उन्होंने ये देखा कि मुसलमान और हिंदू जो हैं वो साथ में काम नहीं कर सकते, उनके आइडियाज़ बिलीव्स सब कुछ डिफरेंट हैं। इसके लिए सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को कहा कि मतलब वो जो है उस टाइम पर डेमोक्रेसी से दूर रहें, पॉलिटिक्स से दूर रहें, एज़ के हिंदूज़ जो हैं वो नंबर में ज़्यादा थे, तादाद में ज़्यादा थे, कि तो जो भी इलेक्शन होता है उसमें हिंदूज़ जो है वो ऑब्वियसली जीत जाते इलेक्शन में। ठीक है, इसके साथ ही सर सैयद अहमद ख़ान को जहन में आया कि मुसलमान और हिंदू दोनों जो हैं वो अलग अलग हैं और वो एक सब कॉन्टिनेंट में इकट्ठे नहीं रह सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद as further causing the concern of Sir Syed Ahmad Khan was the Hindi-Urdu controversy. In 1867, the Hindus demanded that the Hindi should be the next official language. The Muslims were struck by this, as Urdu had special place in their hearts. This was another factor guiding him towards the two-nation theory.
اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ 1867 میں جب ہندی اردو تنازع ہوا، اس میں کیا تھا کہ ہندو یہ چاہتے تھے کہ جو ہندی ہے وہ آفیشیل لینگویج بن جائے، سرکاری زبان ہندی ہو۔ پاکستان میں سرکاری زبان جو ہے کہنے کو اردو بولی جاتی ہے، لیکن آفیشیل لینگویج ہمارے پاکستان میں انگلش یوز ہوتی ہے، ہمارے ڈاکیومنٹیشنز انگلش میں کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں اب یہ کیا ہو گیا کہ سر سید احمد خان جو ہے ان کے ذہن میں یہ چیز زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پختہ ہوتی چلی گئی کہ ہندو اور مسلم جو ہیں وہ دو الگ الگ نیشنز ہیں، ٹھیک ہے۔ ایز کے مسلمانوں کے لیے انگلش جو ہے وہ ایک اسپیشل جگہ رکھتی ہے ان کی لائف میں، انگلش جو ہے ان کے لیے اسپیشل جگہ رکھتی ہے، اردو جو ہے وہ ان کی لائف میں ایک اسپیشل پلیس رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ اردو جو ہے وہ آفیشیل لینگویج بنے، لیکن ہندو تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ یہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ ہماری آفیشیل لینگویج سب کانٹیننٹ میں ہندی ہی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ناؤ وی ول ڈسکس اباؤٹ دا انڈین نیشنل کانگریس۔ ان 1885 the Indian National Congress was formed. The British saw this body as a mean by which they could hear the views of the educated elite in the Indian society. The Congress said that it would represent the views of all communities regardless of their religion. However, it soon became apparent that the Congress-dominated body was working to establish Hindu supremacy over the Muslim. انڈین نیشنل کانگریس کے بارے میں ہم لوگ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس بنائی گئی، جس کا بیسک پرپز یہ تھا کہ جو برٹش ہیں ان کو جو ہے وہ مسلمس کے ویوز کے بارے میں بتایا جا سکے، جو سب کانٹیننٹ میں انڈینز رہتے ہیں، انڈین سوسائٹیز ہیں، ان کے ویوز کے بارے میں بتایا جا سکے۔ ایز کے سر سید نے اپنے کازز آف انڈین ریوولٹ میں ایک چیز بتائی تھی کہ جو ریوولٹ کا بیسک ریزن تھا، جو جنگ کا بیسک ریزن تھا، وہ کیا تھا کہ جو برٹش ہیں وہ انڈینز کے ویوز کو سمجھ نہیں سکتے، انڈینز کے ایموشنز کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، اسی لیے ایک آرگنائزیشن بنائی گئی جس کے تھرو جو ہے وہ برٹش تک مسلم سب کانٹیننٹ میں رہنے والے سب لوگوں کے پرابلمز بتائے جاتے۔ بیسک موٹو اس جو کانگریس کا یہ تھا کہ سب کانٹیننٹ میں رہنے والے ہر کمیونٹی کے جو پرابلمز ہیں، ہر کمیونٹی کے جو بھی ایشوز ہیں وہ برٹشرز تک پہنچائے جائیں، لیکن بعد میں یہ پتہ چلا کہ جو یہ انڈین نیشنل کانگریس ہے وہ بیسیکلی ہندو جو ہے وہ ان کے لیے کام کر رہی ہے، ایز کہ وہ اس میں ورکنگ باڈی میں ان کے انڈین جو ہے وہ نمبر زیادہ تھے ایز کمپیئر ٹو مسلمز، تو اس کے لیے جو ہندو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو مسلم پر سپیریورٹی مل جائے۔ Now we will discuss about the political representation. A good example of this was the call by Congress for the introduction of the democratic system of political representation similar to that practiced in the Britain. This sounded fair, but since there were 4 times as many Hindus as Muslims, they would win every election. Democracy would leave the Muslims with no representation at all. ابھی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن میں کیا بات آ گئی کہ جو سب کانٹیننٹ میں رہنے والے اس ٹائم کے برٹش تھے، انہوں نے ایک ڈیموکریٹک سسٹم اس ٹائم پر انٹروڈیوس کرایا۔ وہ سسٹم اس وقت گریٹ برٹن یعنی کہ انگلینڈ میں بھی اس وقت چل رہا تھا، انہوں نے جو ہے وہ سب کانٹیننٹ میں ایک ڈیموکریٹک سسٹم انٹروڈیوس کرایا، جس میں یہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ خود میں سے ہی اپنے لیے ایک حکمران چنیں گے جو ان کے لیے ہی کام کرے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی اس میں کیا آ گیا کہ یہاں پر ایک پرابلم تھی کہ مسلم جو ہیں وہ تعداد میں بہت کم تھے، اور جو ہندوز ہیں وہ 4 ٹائم جو ہے وہ زیادہ تھے، مطلب بہت زیادہ تعداد تھی ہندو کی اس ٹائم پر سب کانٹیننٹ میں۔ اس سے کیا ہوا کہ جو جتنے بھی الیکشن ہوتے تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے ہندو جو ہے وہ آبویسلی جیت جاتے،
ووٹنگ ہوتی تو obviously ہندو کو زیادہ ووٹ پڑتا کیونکہ ہندو کمیونٹی بہت زیادہ تھی تو ہندو جیت جاتے. ڈیموکریسی کے لیے پھر اب مسلمس کے پاس کوئی بچتا ہی نہیں کہ وہ کس کو ریپرزینٹیٹیو اپنا بناتے کیونکہ ان کے پاس کوئی اپنا ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہی نہیں کیونکہ ان کو ووٹ ہی نہیں ملتے, کوئی الیکٹ ہی نہیں ہوتا تو ریپرزینٹیشن ہوتی ہی نہیں. Sir Syed spoke out angrily against any such plans, saying, I am convinced that the introduction of the principle of election would be attended with evils of greater significance. The larger community would totally override the interests of smaller community. ابھی یہاں پر کیا ہو گیا کہ سر سید احمد خان یہ کہتے ہیں کہ میں بہت مجھے مطلب کنونسڈ ہوں اس بات سے کہ یہ جو الیکشن کا جو پرنسپل ہے یہ آپ لوگوں نے انٹروڈیوس کرا ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لیکن اس میں جو ایک جو ہے نا شیطانی چیز وہ بھی مجھے بہت زیادہ انفلوئنس کری ہے کہ جب لارجر کمیونٹیز ہوں گی تو وہ آبویسلی جو اسمالر کمیونٹیز ہیں ان کے رائٹس کو اوورٹیک کریں گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد آ جاتے ہیں کمپٹیٹیو ایگزامینیشن. سر سید نے اپنے اس ٹائم پر ایک کمپٹیٹیو ایگزامینیشن جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا. ابھی بھی پاکستان میں اور ورلڈ وائڈ جو ہے وہ کمپٹیٹیو ایگزامس کنڈکٹ کیے جاتے ہیں. یہ کمپٹیٹیو ایگزامس کس لیے ہوتے ہیں؟ لیٹس سی. Congress has also suggested that appointments in the government services should be by competitive examination. Since Muslims were not receiving education of a standard similar to that received by Hindus, this would greatly disadvantage them. کمپٹیٹیو ایگزامینیشن میں اب کیا آ گیا کہ ابھی جو برٹشرز ہیں انہوں نے ایک چیز اور انٹروڈیوس کرائی کہ بھائی اگر آپ لوگوں کو الیکشن سے پرابلم ہے تو ہم ایگزام کر لیتے ہیں, ہم لوگ ٹیسٹ لے لیتے ہیں, ہمیں جن جن پوسٹ کے لیے گورنمنٹ میں جو ہے وہ جگہ چاہیے ہے, ہمیں جو جس طرح کے بندے چاہیے ہم ان کا ٹیسٹ لیں گے, اگر وہ ان ٹیسٹ میں پاس ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو وہ پوسٹ الاٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے, جس کے زیادہ ہائیسٹ, جیسے ہم دیکھتے ہیں نا جس کے ہائیسٹ مارکس ہوتے ہیں اس کو وہ پوسٹ الاٹ کر دیتے ہیں, اس کو پوزیشن دے دی جاتی ہے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ. اسی طرح سے گورنمنٹ پوسٹ میں بھی یہی ہوتا ہے, گورنمنٹ سروسز میں بھی آپ کو الیکشنز جو ہے وہ ایگزامینیشن دینے پڑتے ہیں. ابھی یہاں پر کیا ہو گیا کہ یہاں پر بھی سر سید کو ایک اور جو ہے وہ فکر لاحق ہو گئی کہ مسلمان جو ہیں وہ تو ایجوکیشن لے ہی نہیں رہے ہیں تو پھر وہ گورنمنٹ میں کیسے جائیں گے؟ سوال ہے نا سر سید کا کہ اب یہ تو مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ڈس ایڈوانٹیج ہو گیا. ابھی تو وہ ایجوکیشن ہی نہیں لے رہے, وہ ایجوکیشن کے اگینسٹ جا رہے ہیں, جبکہ ہندو جو ہیں وہ تو ایجوکیشن بھی لے رہے ہیں, ان کو تو سارے پوسٹ مل جائیں گے. سر سید commented that only when equal educational opportunities were provided could such an idea work. پھر سر سید نے اس میں کہا کہ اگر دونوں کمیونٹیز کو ایک ہی طرح کا ایجوکیشن پرووائڈ کیا جائے تبھی یہ آئیڈیا کام کر سکتے ہیں نا. ابھی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہندو کو ہائر ٹو ہائر ایجوکیشنل سروسز پرووائڈ کی جائیں اور مسلمس کے پاس ایجوکیشن سروس ہو ہی نہ, اور یا پھر مسلمس کا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤن فال میں جا رہا ہو, یا مسلمانوں کو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں ایڈمیشنز ہی نہیں پرووائڈ کیے جا رہے. اگر ایسے بھی ہو تو بھی یہ آئیڈیا ورک نہیں کرے گا نا. انہوں نے پھر کہا کہ اب ایسا ہونا چاہیے کہ دونوں کے لیے ایکول اپرچونٹی ہو کہ وہ اپنا ایجوکیشن جو ہے وہ حاصل کر سکیں. اس کے بعد آ جاتی ہے ہمارے پاس آپ لوگوں کے لیے آج کی ڈائری. اس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ وٹ واز دا علی گڑھ موومنٹ. آپ لوگ علی گڑھ موومنٹ کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں, علی گڑھ موومنٹ کے بارے میں آپ لوگ لکھیں گے. وائی ڈڈ سر سید احمد خان رائٹ دا کازز آف انڈین ریوولٹ. سر سید احمد خان نے انڈین ریوولٹ کیوں لکھا؟ ٹھیک ہے, واٹ واز دا کازز آف انڈین ریوولٹ, اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ انڈین ریوولٹ کے کازز کیا تھے. ایک آپ نے یہ بتانا ہے کہ علی گڑھ موومنٹ کیا تھی, دوسرا آپ نے یہ بتانا ہے کہ سر سید احمد خان کا دا کازز آف انڈین ریوولٹ جو انہوں نے اپنا جرنل یا رسالہ پبلش کیا تھا اس کا ریزن کیا تھا, اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ کازز آف انڈین ریوولٹ کیا ہیں, مطلب کون کون سی وجہ تھی انڈین ریوولٹ کی, وار ہونے کی وجہ کیا کیا تھی. آج کے لیکچر میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیے ہیں دا ویسٹرن ایجوکیشن, انکریجنگ دا ویسٹرن ایجوکیشن, اس کے بعد انکریزنگ پولیٹیکل اویئرنیس, انڈین نیشنل کانگریس, پولیٹیکل ریپرزنٹیشن اینڈ کمپٹیٹیو ایگزامینیشن.
اگر اس لیکچر میں آپ کو کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے، کسی بھی طرح کا سوال آپ کے پاس آتا ہے یا کوئی بھی چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے، تو آپ گروپ میں یا اپنے گروپ میں جس میں آپ کو یہ لیکچرز پرووائڈ کیے جاتے ہیں، آپ اس میں میسیج کر سکتے ہیں. اس میں میسیج کر کر آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں سوال، ٹھیک ہے. یا پھر آپ لوگ اپنے پیرنٹس کی ہیلپ لے سکتے ہیں، انٹرنیٹ کے سورسز کو یوز کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ. ہیو اے بلیسڈ ڈے. جزاک اللہ. فی امان اللہ.